वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 26 किलोमीटर के इलाके पर हुकूमत है और काबिना की तादाद 76 का रिकॉर्ड बना चुकी है। गंदी बातें करके इस मुल्क को आगे लेके चल सकेंगे, ये नहीं चल सकेगा। जब ये जाएंगे तो इनका सारा कच्चा छठा खुलेगा। ये जो कहते हैं कि हम अगर 2 असम्बली तहलील हो भी जाएं तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। सोचो, इस्लामाबाद में 27 किलोमीटर की अपनी हुकूमत के दूर दरबे में इलेक्शन नहीं करा सकते, वो सारे मुल्क में इलेक्शन कराएंगे। इनके चेहरे देखें। मैं सारी फौज के सामने ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क डूब रहा हो तो फौज दूर नहीं रह सकती। हर 2 नंबर का काम करने वाला पाकिस्तान में अब वो उसका धंधा चल रहा है। कोई आइस बेच रहा है, कोई कोकेन बेच रहा है। हुकूमत जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रही है, ये अदम इस्तेहकाम पैदा करके इस तरह की स्टेटमेंट्स देकर गिरफ्तारियां और डी नोटिफाई और पता नहीं क्या कर देंगे जी। वो गवर्नर हाउस को रेंजर्स बुला ली। असल कहानी ये है कि पीडीएम के पास इस वक्त नंबर पूरा नहीं है और नंबर पूरा न होने की वजह से ये तजब्जुब का शिकार हैं। हमारे ताकतवर हल्कों से भी ताल्लुकात हैं, हमारी चिड़िया हमें बता रही है फलां जगह भी, और ये लोग फिर आकर तमाम ताकत के बावजूद, पैसा बेइंतहा होने के बावजूद इदारों पर कब्जा जमा लेते हैं। ये तो रोज बैठते ही इस चीज के लिए कि आज कौन सा खांचा लगाना है, आज कौन सा टीका लगाना है, आज कौन सी लूट मार करनी है, आज किसमें नवाजना है। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब की बजाय गवर्नर की तब्दीली का इम्कान। खजाना खाली, फिर भी हुकूमती शाखर्चियां जारी। खबर यह है कि जहर खाने के पैसे नहीं मगर हुकूमत की शाखर्चियां फिर भी जारी हैं। बकौल सेनेटर सलीम मांडवीवाला के बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के पैसे नहीं और बैरून मुल्क से तेल खरीदारी की अदायगी करने के भी पैसे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की शाखर्चियां देखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 26 किलोमीटर के इलाके पर हुकूमत है और काबिना की तादाद 76 का रिकॉर्ड बना चुकी है। सेंचुरी का इरादा लगता है। इसे कहते हैं काम के नाकाज के दुश्मन अनाज के। पीडीएम हुकूमत की तजर्बाकारी का एक और नमूना मुलाहिजा हो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही एक सहाफ़ी के सुपुर्द करती है। रमीज़ राजा की जगह नजम सेठी की एंट्री हुई है। कुछ लोग इसे 35 पंक्चर का कमाल करार दे रहे हैं। ये सब कुछ कौन कर रहा है? वही पीडीएम की हुकूमत जिसका दावा था कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं, लेकिन हकीकत अवाम के सामने है। रियासत डूबती जा रही है और हुकूमत की पूरी तवज्जो सियासत बचाने पर लगी है। नैब तरामीम करके अदालत मुकदमात से जान छुड़ा ली है और अब अवामी अदालत में जाने से बचने के लिए साजिशें रचाई जा रही हैं। पंजाब में गवर्नर राज की धमकियां, जमीर फरोशियों की मंडियां सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से फरार के लिए सजाई जा रही हैं। इमरान खान के असम्बलियां तहलील करने के ऐलान से टांगें कांप रही हैं। मुल्क दिवालियापन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और हुकूमत फिर होश के नाखून नहीं ले रही। ये सिलसिला कैसे रुकेगा? कौन रोकेगा? पंजाब में कौन सी तब्दीली आएगी? वजारत आला वाली या असम्बली तहलील होने की? इसी से आगाज करेंगे। सदीक जान मेरे साथ हैं। सदीक, ये हो क्या रहा है पंजाब में? कभी कोई खबर आती है जी रात तक तो जनाब डी नोटिफाई होने लगे हैं वज़ीर आला, कभी गवर्नर राज की खबरें आ जाती हैं, कभी कहा जाता है कि नहीं गवर्नर को शायद तब्दील कर दिया जाए, उनकी कानूनी टीम नहीं मान रही, कानूनी टीम कुछ और कह रही है। हो क्या रहा है? क्या खिचड़ी पक गई है? देखें, इसमें बड़ी सादा सी बात है कि ये जो बार बार पहले कहते थे कि इमरान खान असम्बलियां तोड़ क्यों नहीं देता, इमरान खान असम्बलियां तोड़ दे आम इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। फिर कहा गया कि जनाब इमरान खान असम्बलियां तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम कोई भी हरबा इस्तेमाल करेंगे, नहीं तोड़ने देंगे। फिर कहा गया नहीं तोड़े जी, हम तो इंतजार कर रहे हैं। अब इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया, आप तहरीक अदम एतमाद भी ले आए हैं, गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का भी कह दिया है। बात यह है कि इनको इस बात का पता है कि मुल्क तेजी से आम इंतखाबात की तरफ जा रहा है। मुआशी हालात, मुआशी सूरत हाल आपके सामने है, तबाही और बर्बादी आपके सामने है जी। अच्छा सदीक जान, माजरत शेख रशीद साहब हमारे साथ हैं। शेख साहब, आपकी बातें तमाम पाकिस्तानी पूरी कौम सुनना चाहती है। ये क्या हो रहा है पंजाब में? देखें, अकल के अंधे हैं, बेवकूफ मक्ल हैं, ज़हनी पस्ती के शिकार हैं, नाअहल हैं और हर रोज धंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। और इस मुल्क में जो हालात आ गए हैं, ये इमरान खान ने आज बड़ा वाज़ेह सब लोगों को ये पैगाम दिया है कि ये ना हो ये मुल्क ही हमारे हाथ से निकल जाए। और जो सबसे अहम बात की कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। और सियासत में आपने मजाक बनाया हुआ है। और इस सर्दी में जितनी बड़ी तादाद में
لوگوں کا ایک سمندر جو ہے گورنر ہاؤس کے باہر جمع ہوا ہے، تو کیا ان کا خیال ہے کہ یہ ڈرا دھمکا کے یا گندی باتیں کر کے اس ملک کو آگے لے کے چل سکیں گے؟ یہ نہیں چل سکے گا. اور یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہے از خود جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیں. اور انہوں نے جو بات بڑی اہم کہی کہ فارن منسٹر کا آپ ریکارڈ نکال کے دیکھیں کہ وہ ابھی تک دفتر ہی نہیں گیا، اور آج اس نے کہا کہ مجھے گدھا بنایا ہوا ہے. دیکھیں میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا، میں پارلیمانی زبان استعمال کرنے کے قائل ہوں. آج انہوں نے نیو یارک میں یہ بات کہی، اور نیو یارک میں اتنے دنوں سے بیٹھا ہوا ہے چھونی ڈال کے. ہم جب جاتے تھے سربراہوں کے ساتھ تو سربراہ ایک دن کے بعد آ جاتے تھے، پیچھے ایمبیسی ہیں، 1 روپیہ ان کو ملا نہیں، اور کہہ رہے ہیں جی فیٹف میری وجہ سے. تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب فیٹف کا سیاسی طور پر یہ صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے لگا ہوا ہے. جب یہ جائیں گے تو ان کا سارا کچا چھٹا کھلے گا. اور افغانستان کے بارے میں جو انہوں نے نیو یارک میں بیانات دیے ہیں وہ سامراج کی گود میں بیٹھے ہوئی پالیسی کا اعلان کیا انہوں نے. اس سے مزید حالات خراب ہوں گے. اور نیو یارک میں بیٹھ کر جو انہوں نے بیانات دیے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ افغانستان جا سکیں. اور پاکستان جو ہے دنیا میں ملک سرحدوں سے نہیں ٹوٹتے جی، اندر سے ٹوٹتے ہیں. اور پاکستان میں لوگوں کی حالت جو ہے بڑی ناگفتہ بے ہے، اور اس کا ذکر عمران خان نے کیا ہے کہ ایک ہی حل ہے کہ الیکشن کراؤ. اب حکومت تباہی کی طرف جاتی ہے، ملک کے گلے، ملک کو برباد کرتی ہے، لوگوں کو تباہ کرتی ہے. اب یہ حکومت پہ دار و مدار ہے اور تمام لوگوں پہ دار و مدار ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا، صدیق جان عرض کر رہا ہوں، یہ بتائیے گا کہ جو صدر پاکستان کے ذریعے بیک ڈور بات چیت ہو رہی تھی وہ جاری ہے یا وہ ختم ہو گئی ہے اور چیپٹر کلوز ہو گیا؟ میں نے صدر صاحب سے پہلی دفعہ زندگی میں 4-5 سال سے خود فون کر کے ان سے ملاقات کی. میں کبھی نہیں ملا اور یہی پوچھنے گیا تھا. وہ بالکل مایوس تھے، وہ بالکل مایوس تھے کہ کوئی بات نہیں چل رہی، یہ اقتدار کو لمبا کرنا چاہتے ہیں. میں صدر صاحب کو فون کر کے گیا کہ میرا نہ کوئی کام ہے، نہ میں کبھی آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ قابل احترام ہیں، تاکہ مجھے بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے. سو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 120% صدر صاحب مایوس تھے. اور آج رانا ثناء اللہ نے جو صدر کے بارے میں زبان استعمال کی ہے، تو میرے خیال میں یہ شخص جو ہے شاید اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں رہے گا جس کا نام وزیر داخلہ ہے. کہ جس پلیٹ میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں. لیکن صدر صاحب کا آپ نے سوال کیا، وہ 100% مایوس تھے. شیخ صاحب یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اگر 2 اسمبلی تحلیل ہو بھی جائیں تو الیکشن نہیں کروائیں گے، تو یہ کیسے ہوگا؟ کیا مقتدر حلقوں کی انوالومنٹ کے بغیر یہ حکومت یہ کروا سکے گی کہ 90 دن بعد بھی الیکشن نہ کروائے اور عدالتیں جو ہے وہ 90 دن سے زیادہ نگران سیٹ اپ کو کر دیں؟ صدیق جان صاحب، آپ اور سمیع صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں، یہ الیکشن نہیں کرائیں گے، ملک کسی بحران کی طرف چلا جائے. میں کنونس ہوں راولپنڈی میں کہ یہ الیکشن نہیں کرائیں گے. الیکشن ان کے لیے موت ہے. دیکھیں نا، یہ بلدیے کا الیکشن نہیں کرا سک رہے، اس کا سٹے لے رہے ہیں، اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں کہ چند ہفتوں میں آبادی بڑھ گئی ہے اسلام آباد کی، اس لیے سینسس کیا جائے. سوچو اسلام آباد میں 27 کلومیٹر کی اپنی حکومت کے حدود دربے میں الیکشن نہیں کرا سکتے، وہ سارے ملک میں الیکشن کرائیں گے. ان کے چہرے دیکھیں، ان کی شکلیں دیکھیں، ان پر جو ان کی شکلوں پہ اوس پڑی ہوئی ہے اس سے اندازہ کریں. میں لعنت تو نہیں کہنا چاہتا، اوس کہہ رہا ہوں پارلیمانی لفظ استعمال کر کے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہارے ہوئے جواری ہیں، یہ کسی چیز کو بھی داؤ پہ لگا دیں گے. شیخ صاحب کوئی ایک اچھی خبر نہیں آ رہی، آپ بھی بڑے حالات خراب دیکھ رہے ہیں. میرے پاس تو کوئی خبر نہیں، میں تو مایوس ہو گیا ہوں، میں مایوس ہو چکا ہوں حالات سے. شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے لیول کی بات نہیں ہے، لیکن صدیق جان صاحب میری زندگی میں کل کا واقعہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو 1 سیکنڈ میں سنانا چاہتا ہوں. جی جی ہیلو جی جی ضرور ضرور. شیخ صاحب سن رہے ہیں، پوری قوم بیٹھا تھا تو آریہ محلہ سے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی رات کو آئے ہیں اور گیس کے میٹر اتار کے چلے گئے. ہم نے لائٹیں لگائی تھی، لوگ آئے 10 منٹ بعد ہی کہ سارے محلے جو ہے وہ کھمبے پہ لوگ چڑھتے ہیں اور وہ 5-5 ہزار کی لائٹ ہے باہر جو ہے 500-500 روپے میں بیچ کے گزارا ہو گیا. تھوڑی دیر گزری، جو ہاسپٹل ہم بنا رہے ہیں وہاں سے وفد آیا جی کہ جنگلے جتنے لگے تھے رات کاٹ کے چلے گئے کوئی. اور میں نے کسی کے ذریعے ہیلتھ منسٹری کو فون کرایا، کادل پٹیل تو سنے گا نہیں. میں نے کہا ایک چوکیدار تو ظالموں رکھ دو، 9 ارب روپیہ لگا ہوا ہے، سارے جنگلے کاٹ کر لوگ لے جا رہے ہیں. سو ملک میں جی
دودھ اور دہی کی دکانیں بھی صبح جو ہے اب نہیں کھل رہی ناشتوں کا، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ صبح موٹر سائیکل پہ لوگ آتے ہیں اور دودھ اور دہی کی دکانیں بھی محفوظ نہیں ہیں. یہ میں پنڈی شہر سینٹر کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو شیخ صاحب اس میں شیخ صاحب یہ بتائیں، آپ روزانہ صبح آپ کا ایک ٹویٹ آتا ہے اور اس میں پورے پاکستان کے حالات کی عکاسی ہوتی ہے، وہ بہت انفارمیٹیو ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، معاشی حالات آپ نے بتائے، عوامی حالات آپ جانتے ہیں، آپ عوام میں رہتے ہیں، پنڈی کو آپ بڑے قریب سے جانتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو جانتے ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ اس صورتحال میں نیوٹرل رہ سکتی ہے کہ ملک کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، معیشت چل نہیں رہی، ڈالر ہے نہیں، ایلسیاں کھل نہیں رہی، غیر یقینی کی صورتحال ہے، باہر سے پیسہ آ نہیں رہا، تو اسٹیبلشمنٹ کب تک اس حالات میں نیوٹرل رہے گی؟ صدیق جان صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. ساری زندگی میں پہلی دفعہ یہ 8-9 مہینے ہیں کہ میرا فوج سے رابطہ نہیں ہے، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے کوئی تنگ بھی نہیں کیا کسی طرح سے. لیکن ملک ڈوب رہا ہو، عوام سے اور پاکستان سے فوج کیسے دور رہ سکتی ہے؟ میں شیخ رشید جو 16 دفعہ وزیر رہا ہوں، میں ہمت ہار گیا ہوں. میں ساری فوج کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک ڈوب رہا ہو تو فوج دور نہیں رہ سکتی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سیاست میں آئیں، آپ کا درست فیصلہ ہوگا، لیکن پاکستان کے عوام اور پاکستان ہی دیکھیں نا، اتنی بڑی جانوں کا قربانی دی ہے ہم نے بنو میں، یہ روز دینی پڑیں گی آپ کو. خدا نہ خواستہ آپ سنیں گے کہ پنڈی اور اسلام آباد میں کچھ ہو گیا. اس لیے ہو گیا کہ ان کا کوئی قبلہ ہی نہیں ہے اس حکومت کا. فارن منسٹر کا ڈیٹا آپ بول والے اپنے پروگرام میں نکال کے بتائیں کہ کتنی دفعہ وہ دفتر بھی گیا فارن آفس میں، وہ تو شرگلے اڑا رہا ہے، وہ تو میرا مطلب ہے کسی اور چکر میں ہے، اسے تو کسی اور چیز کا وزیر ہونا چاہیے تھا. لیکن اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ ایسے ملکوں میں گیا، ایک روانڈا نہیں جا سکا کہ اس کی نانی کی دادی مر گئی، شاید ورنہ وہ روانڈا کو بھی کور کر لیتا اور ممباسا کو بھی کور کر لیتا. سو ملک ڈوب رہا ہے، یہ لوگ تماسکے اڑا رہے ہیں، یہ چیلنج کر رہے ہیں. کسی وقت بھی آپ سن لیں گے خدا نہ خواستہ کہ کوئی بڑا حادثہ ہو. لیکن شیخ صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں FATF سے میں نے نکلوایا، معاشی طور پر میں نے بڑے فائدے دیے ہیں اتنے دورے کر کے، ذات سے اپنی ذاتی خرچ سے. تو ایک آدھا پوائنٹ FATF کا رہ گیا تھا، وہ کسی اور چیز سے تو نکلوا سکتے ہیں، FATF سے خاک نکالیں گے. آپ ان کی سارا پروگرام کی لسٹ بنائیں، کسی پرائیویٹ ایجنسی کو امریکہ میں کہیں کہ اس کا سارا اس ہفتے یہ 10 دن نیو یارک ہے، وہاں تو پرائیویٹ ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں، کسی پرائیویٹ ایجنسی کو انگیج کریں، بتا دیں گے کہ اس نے 10 دن نیو یارک میں کیسے گزارے. تو شیخ صاحب یہ رینجرز ہم نے دیکھا کہ جی ان کو بلا لیا جا رہا ہے، فوج کو یہ بدنام کرنے کی کوشش، ویڈیوز آتی ہیں، اس کے پیچھے بھی بڑے بڑے جناب صحافی اب PCB کے چیئرمین بن گئے ہیں، وہ بتاتے ہیں پیچھے فوج ہے، وہ دکھانا چاہ رہے ہیں حکومت جو کر رہی ہے فوج کے کہنے پر ہو رہا ہے. جی دیکھیں ایسا اثر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک بات میں ضرور کہتا ہوں، نہ پاکستان کے حالات ایسے رہ گئے ہیں، نہ پاکستان کے نوجوان بھی بدلے ہوئے ہیں. اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ سے پنڈی نکل رہا ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ میں 60 سال سے سیاست سے ہوں، 55 سال سے میں عہدوں پر ہوں، لیکن میں اگر محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ دکاندار آ کے رو رہے ہیں کہ کرایہ نہیں دیا جا رہا. جی ہر 2 نمبر کا کام کرنے والا پاکستان میں اب وہ اس کا دھندا چل رہا ہے، کوئی آئس بیچ رہا ہے، کوئی کوکین بیچ رہا ہے. میرے لال ویلی کے باہر میڈیسن کی دکانیں، وہ کہتے ہیں جی صرف نشے کی دوائی مانگنے آتے ہیں، سلیپنگ پلز مانگ رہے ہیں، نہ انسولین مل رہی ہے، نہ پیناڈول مل رہی ہے، نہ سلیپنگ پلز مل رہی ہے. تو شیخ صاحب آخری سوال، آپ نے بڑا ٹائم دیا، بڑی آپ کی مہربانی. یہ داماد بھی آ گئے ہیں شہباز شریف صاحب کے، ان کو بھی ریلیف مل گیا ہے، سرکاری پروٹوکول، سرکاری سیکیورٹی بھی ساری پرائم منسٹر کی تھی، اور یہ بھی ملک سے کیا چاہتے ہیں اور حل آپ کی نظر میں کیا ہے اس ساری صورتحال سے نکلنے کا؟ حل آ جائے گا جی، نواز شریف بھی آ جائے، بالآخر یہ ٹوکرا رکھا جائے گا. دیکھیں یہ فوج بھی ہماری ہے، ہم بھی فوج کے ہیں، یہ فوج بھی پاکستان ہے، پاکستان بھی فوج کا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حالات سے لوگ بے خبر ہوں، وہ کسی وجہ سے منتظر انتظار ضرور ہوں گے. اور میرا دل گواہی دے رہا ہے صدیق جان صاحب، آپ کورٹس کو بھی کور کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ نیب ترمیم آرڈیننس کا فیصلہ بھی اس قوم کی جذبات کی ترجمانی کرے گا، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا بھی. یہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، بھاگ نہیں پائیں گے. لیکن میں اشارے کناتوں میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ ملک نہیں چل رہا. اگر الیکشن نہیں ہو رہے
تو یہ سارے گھیرے میں آ رہے ہیں اور کچھ اور ہونے جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب، سربراہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شیخ صاحب کا بھی کہنا یہ ہے کہ سوائے الیکشن کے کوئی حل نظر نہیں آ رہا، اگر الیکشنز نہ ہوئے ملک میں بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور جو اس وقت ریلیف لیے بیٹھے ہیں اور جس طرح سے ہم سب دیکھ رہے ہیں، ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ نیوز اپڈیٹس کا وقت ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ اب پتہ چلا۔ اب پتہ چلا۔ اب بات کرتے ہیں ان سائیڈ سٹوری کی۔ معاشی حالات بہت ابتر ہیں، بہت برے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی بولنے لگے ہیں کہ یہاں تو تیل کی ادائیگی کے لیے، تنخواہوں کے لیے، بیرون ادائیگیوں کے لیے رقم نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف پی ڈی ایم حکومت تو ایسے لگ رہا ہے کہ خود عدم استحکام پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اگر ہم پنجاب کی صورتحال دیکھیں، گورنر راج کی باتیں، ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے، اب ہو جائیں گے۔ صدیق جان، یہ کچھ سمجھ آ رہی ہے حکومت جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کر رہی ہے، یہ عدم استحکام پیدا کر کے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کر گرفتاریاں اور ڈی نوٹیفائی اور پتہ نہیں کیا کر دیں گے جی، وہ گورنر ہاؤس کو رینجرز بلا لی، ایوان وزیر اعلیٰ کوئی نہیں جا سکے گا، کنٹینرز آئے پھر کنٹینرز غائب ہو گئے، یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں اسامہ غازی صاحب، ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے اور ناظرین سے، کہ یہ جو بات چیت چل رہی ہے نا کہ یہ گورنر کو ڈی نوٹیفائی کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کل انہوں نے 4 باتیں کہی تھیں۔ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر انہوں نے 4 بجے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو گورنر فوری طور پہ چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، نہیں کیا۔ پھر کہا رات 10 بجے کریں گے، نہیں کیا۔ پھر کہا رات 12 بجے کریں گے، نہیں کیا۔ پھر کہا گیا کہ جناب گورنر جو ہے رات تک انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو گورنر راج کا کہہ دیں گے اور گورنر راج لگا دیا جائے گا، وہ نہیں ہوا۔ پھر کہا گیا کاف لیگ والے 10 ایم پی ایز رابطے میں ہیں ہمارے ساتھ، 9 ان میں سے 6 وہ پرویز لائی کے ساتھ نہیں دیں گے، وہ بھی ان کی بات غلط ثابت ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے رات کو ڈی نوٹیفائی ہوں گے اور فوری طور پہ گورنر جو چیف منسٹر آفس ہے، چیف منسٹر ہاؤس ہے، اس کو سیل کر دیا جائے گا، وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر کہا گیا جناب آج دن میں فیصلہ ہوگا، ابھی تک جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت تک جو ہے وہ کیوں ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جا سکا، اس پہ اختلاف ضرور ہے۔ کچھ لوگ نون لیگ میں جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کر دیں آپ ڈی نوٹیفائی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دوسری طرف جو سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے ہم فرض کریں کہ یہ ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اسپیکر کہتا ہے کہ میں نہیں بلاتا اگلے سی ایم کے لیے انتخاب کے لیے اجلاس، پھر ان کو عدالت میں جانا پڑے گا، اس سے آگے چلے جاتے ہیں، عدالت سے یہ کیس جیت جاتے ہیں۔ عدالت کہتی ہے کہ گورنر نے جو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا چیف منسٹر کو، اس کی جو انہوں نے بنیاد بنائی، جو وجوہات بیان کی، وہ بھی درست تھی، گورنر نے اختیار بھی اپنے درست استعمال کیا، اسپیکر نے غلط کیا اجلاس نہ بلا کر، چیف منسٹر نے کیونکہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیا لہٰذا جو ڈی نوٹیفائی ان کو کیا گیا یہ فیصلہ درست ہے، یہاں تک آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عدالت کہتی ہے کہ جناب اب آپ جائیں اور دوبارہ الیکشن کروائیں، دوبارہ الیکشن ہوگا، 186 اگر ووٹ کوئی نہیں لے سکتا تو معاملہ آ جائے گا رن آف پہ۔ اصل کہانی یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس اس وقت نمبر پورا نہیں ہے، اور نمبر پورا نہ ہونے کی وجہ سے یہ تذبذب کا شکار ہیں کہ گورنر ڈی نوٹیفائی کرے یا نہ کرے سی ایم کو، کیونکہ اگر وہ سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں عدالتوں سے ایک لمبی لیٹیگیشن کے بعد کیسز جیت بھی جاتے ہیں، پھر بھی الیکشن ہوتا ہے تو ان کے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہے۔ یہ اہم خبر ہے، ان کے اجلاس کی اندرونی کہانی ہے، ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے بندے ابھی تک یہ نہیں توڑ سکے، بلکہ یہاں تک کہ ان کے 9 ایم پی ایز تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کو خدشہ ہے کہ وہ 9 ایم پی ایز جو ہے وہ نہ صرف ایبسٹین کریں گے بلکہ وہ ریزائن کر دیں گے اسمبلی سے۔ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے یہ تذبذب کا شکار ہیں، یہ ابھی تک ہچکچاہٹ ہے، ابھی تک یہ ڈی نوٹیفائی نہیں کر رہے، ورنہ رات سے آپ دھمکیاں دے رہے تھے، پرسوں سے آپ دھمکیاں دے رہے تھے کہ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے، ابھی تک کیوں نہیں کیا ڈی نوٹیفائی؟ اس سے ایک تو آئینی بحران بہت شدید ہوگا، پہلے آئینی بحران بن چکا ہے، سیاسی بحران ہوگا، قانونی بحران ہوگا، ایک شدید کرائسس ہوگا، معاملات عدالتوں میں جائیں گے، اکانومی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور سارا کچھ جو اس کے بعد جمع تفریق کرنے کے بعد جب ووٹ کا ٹائم آئے گا ان کے پاس تعداد پوری نہیں ہے، جو لوگ ووٹ دینے نہیں آئیں گے تحریک انصاف کے وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ ایبسٹین کرنے کا بھی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس موقع پر غیر حاضر رہے گا وہ بھی ڈی سیٹ ہوگا، یہ وہ معاملہ ہے۔ اب ان میں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، آپ ایک بار ڈی نوٹیفائی کر دیں، کیونکہ گورنر جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ کر خود بھی کچھ پھنس گئے ہیں۔ وہ اس لیے پھنس گئے ہیں کہ جو پنجاب اسمبلی کے رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر گورنر کہے گا سی ایم کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور وہ نہیں لیتا تو وہ اس کے بعد ڈی نوٹیفائی ہوگا۔ چیف منسٹر اب گو کے اس پہ اسپیکر نے کہہ دیا ہے کہ وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے، اجلاس بلا ہی نہیں سکتے تھے جب اجلاس جاری تھا، لیکن یہ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں۔
قانونی طور پہ بھی, آئینی طور پہ بھی, سیاسی طور پہ بھی. اور اصل مدعا یہ ہے ان کے پاس پنجاب اسمبلی میں تعداد پوری نہیں ہے. یہ اپنے طور پہ ساری آفرز کر کے دیکھ چکے ہیں, بندے نہیں خرید سکے. اب ان کو انتظار ہے ادھر سے ہی کہ وہ ایکٹیو ہوں اور وہ ان کا ساتھ دیں. اب بال ان کے کورٹ میں ہے, وہ ایکٹیو ہوتے ہیں نہیں ہوتے, وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے. ان کی مدد کے بغیر آصف علی زرداری پی ٹی آئی کا ایک ایم پی اے بھی نہیں توڑ سکے. یہ اصل جو ہے وہ خبر ہے. لیکن اب ان کی مدد آئی بھی تو مسائل تو پھر بھی بڑھ جائیں گے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ گورنر کے لیے بھی خطرہ یہ ہے کہ اسپیکر بھی تیار ہیں کہ پھر صدر کو لکھیں گے, صدر کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ گورنر کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے. تو اگر یہاں پر اختیار آ سکتا ہے گورنر کے پاس تو صدر کے پاس بھی ہے. تو وہ بھی اگر آئینی طور پر یا قانونی طور پر عدالت میں معاملہ جائے گا تو پھر ہار تو پھر ہر صورت میں اس وقت پی ڈی ایم کی نظر آ رہی ہے. لیکن جو عوام کی ہار ہو رہی ہے صدیق جان, اب سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب آپ جانتے ہیں جناب, وہ چیئرمین بھی رہے ہیں اور ڈپٹی چیئرمین رہے سینٹ کے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں, ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. جب یہ لوگ کہیں گے ملک میں ڈالرز کی کمی ہے, یہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے, تو یہ تو حالات اب جب ہم تو کافی دیر سے کہہ رہے ہیں, ہماری معاشیات بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں, لیکن اب لگتا ہے کہ ان کے دروازے پر بھی کوئی دستک ہو گئی ہے کہ جناب اب حالات بہت آگے تک چلے گئے ہیں, یہ کب تک ساتھ دیں گے. تو یہ اب شاید یا تو ان کے آپس کے اختلافات ہوں گے یا یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ جناب ہاں جی ہمیں بھی پتہ ہے کہ معاشی بحران بہت آ گیا ہے, لیکن یہ سے یہ چھٹکارا نہیں لے سکتے کہ جی یہ تو جو کیا ہے جناب یہ تو اسحاق ڈار نے کیا, جادوگر تھا, وہ بڑا کچھ تھا. جادوگر تو سیاسی طور پر, قانونی اور آئینی طور پر ان کے پاس بھی بڑے تھے, لیکن جب سے اسحاق ڈار آئے ہیں یا اس سے پہلے مفتاح اسماعیل تھے, یہ 8 مہینے جس اتنے بھاری اس قوم پر گزرے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال کہیں دور دور تک نہیں ملتی. دیکھیں اسامہ غازی صاحب, کل رات لیٹ نائٹ میری بات ہو رہی تھی ایک ڈاکٹر صاحب سے, تو ویسے ہی ملک کی حالات پہ بات ہو رہی تھی, تو میں نے انہیں کہا جی معیشت نہیں چل رہی. انہوں نے کہا آپ معیشت کی بات کرتے ہیں. انہوں نے جو مجھے چیزیں بتائیں میں کوشش کروں گا کل اس پہ تھوڑا سا کام کر کے وہ بنا کے لیں وہ سٹوری جو ہم کل کریں. وہ کہتے ہیں یہاں پر تو کچھ آپریٹس ایسے ہیں جس میں ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو امپورٹ ہوتی ہیں اور وہ آپریٹ نہیں ہو رہے پاکستان میں. اور انہوں نے کہا اگر 1 ماہ اگلے یہی حالات رہے بہت سے آپریٹس نہیں ہو پائیں گے. میڈیسن کمپنیوں کو آپ سن چکے ہیں, جان بچانے والی ادویات ہیں نہیں, را مٹیریل آ نہیں رہا, ادویات کی شارٹیج ہے, ادویات مہنگی ہو گئی ہیں. یہاں پہ تو انسانی جانیں رسک پہ پہنچ گئی ہیں. جن انسانی جانوں کا آپ نے بچانا ہے, جن مریضوں کو آپ نے بچانا ہے, جو آپ نے آپریٹس کرنے ہیں, آپریٹس جو ہے وہ یہ صورتحال ہے. تو باقی تو معیشت چھوڑ دیں. یعنی سب سے سینسٹیو یہی ہوتا ہے نا کہ کسی کی جان بچا لی جائے. یہاں پہ تو وہ چیزیں اسٹیک پہ لگ گئی ہیں, وہ معاملات خراب ہو گئے ہیں. باقی تو اب چھوڑ دیں, کھانے پینے کی چیز نہیں ملے گی, تھوڑی کھا لیں گے, اے سی نہیں ہے, فلانی چیز نہیں ہے, فلانی چیز نہیں ہے, لگژریز ہیں, یہ تو چلو ان کے بغیر تو اب گزارا کر لیں گے. بھائی جو آپریٹس ہونے ہیں اس میں کئی ایسے جو ہے انسٹرومنٹس ہیں اس کے حوالے سے وہ نہیں آ رہے, ادویات نہیں آ رہی, بہت ساری ایسی چیزیں نہیں آ رہی. اس پہ ہم کل سٹوری بھی کریں گے اور یہ بڑا خطرہ ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ حالات کس نہج پر ہیں, کس طرف جا رہے ہیں. نہ کھانے کے لیے کچھ ہے, بیمار ہو جائیں تو ہسپتالوں میں ادویات نہیں ہیں, جان بچانے والی ادویات نہیں ہیں. اس سے تو بالکل مختلف تصویر ہمیں آج نظر آئی کہ جب وزیر اعظم صاحب کے بڑے ہی ہمارے لیے قابل احترام, بڑے عزت والے, کیونکہ پوری ریاست کے لیے بڑی عزت ہے کہ ان کے داماد صاحب جو مفرور اشتہاری مجرم تھے وہ آئے ہیں, اور کم از کم 3 گاڑیاں تو میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھی ہیں جو پرائم منسٹر آفس کی گاڑیاں ہیں, ان کی سیکیورٹی تھی, وہ ساری تھی. تو پیٹرول تو پاکستان میں بہت ہے, مجرموں کو لانا ہے, ان کو پیش کرنا ہے, بے تحاشا آپ کے پاس پیٹرول ہے, آپ کے پاس گاڑیاں ہیں, امپورٹڈ گاڑیاں. وہ مے بیخ تھی بغیر نمبر کے مرسڈیز, وہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ہے. آج کابینہ میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے. دوسری طرف سرکولر ڈیٹ 4000 ارب روپے, ہمیں وہاں سمجھ نہیں آتی 4000 ارب, یہاں ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم گاڑیاں دھوئیں پیٹرول سے, جو مرضی کریں اس سے, تو آپ فرش دھوئیں. یہ کیا چکر ہے پھر؟ یہ اتنا پیسہ ہے پرائم منسٹر کے پاس یا حکومت کے پاس کہ کابینہ کا سائز بڑھایا جا رہا ہے, اور ایک اشتہاری کے لیے آپ کے پاس پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی بھی اور گاڑیاں بھی اویلیبل ہیں. دیکھیں اصل میں تو ایک ہماری عوام جو ہے نا, اس کی بھی ایک سوچ اور اپروچ بڑی عجیب ہے. اب لوگ سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں, جناب وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کو پوچھنا چاہیے تھا شہباز شریف کے جو پہلے بیٹے آئے سلمان شہباز اور اب داماد آئے کہ جناب آپ 3-4 سال کہاں تھے اشتہاری فراری مفرور بھگوڑو, کہاں بھاگ گئے تھے تم, کیا مسئلہ تھا تمہارا, تم کیوں نہیں پاکستان آ رہے تھے, تمہیں پاکستان کی عدالتیں بلا رہی تھیں, تمہیں پاکستان کے ادارے بلا رہے تھے, تم پاکستان کے اداروں کو مطلوب تھے, تم تھے کہاں پہ کہ تم 3-4 سال بعد منہ اٹھا کے آ گئے ہو. اب تمہارے اقتدار آ گئے, تم آ گئے ہو اور تم سرکاری پروٹوکول میں آ گئے ہو. لیکن عوام کو پتہ ہونا چاہیے, جو ججز ہیں وہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے, وہ میڈیا نہیں دیکھتے, شاید اس لیے چیف جسٹس صاحب تک یہ چیز نہیں پہنچی, کیونکہ خود تو چیف جسٹس صاحب نے بہرحال یہ سوال نہیں پوچھا. عوام کا یہ مطالبہ ضرور ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ بات پوچھنی چاہیے تھی اور کہ بھائی کوئی تو ریزن دے دینا. صحیح ہے.
صدیق یہ جو آپ نے بات کی نا عوام کی، اب یہ لکھا جائے اور جتنے تاریخ میں اگر حوالے لیے جائیں 75 سال میں پاکستان کے ساتھ مسائل کیا ہیں کہ آج ہم یہاں ہیں، اس کی کلاسک ایگزامپل، بہترین مثال سمجھنے کے لیے پی سی بی چیئرمین کی تعیناتی ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کو کس طرح لگایا گیا، یہ اشرافیہ کس طرح سے تعلقات بنا کر میڈیا یا طاقت پیسہ اس کے ذریعے کس طرح سے اداروں کو خراب کرتے ہیں اور وہاں کر بیٹھتے ہیں، یہ کلاسک ایگزامپل ہے۔ یہ ہے وائرل سٹوری اور اس پر لوگ دانشور کیا کہہ رہے ہیں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ اب پتہ چلا۔ اب پتہ چلا۔ نجم سیٹھی صاحب کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین پھر سے لگا دیا گیا ہے۔ اب اس پر یہ لکھا جا رہا ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے مسائل 75 سال میں کس طرح اشرافیہ ایک طاقتور طبقہ اپنے تعلقات پیسے کی بنیاد پر سیاست میں بھی ہوتا ہے، دولت بھی کما رہا ہوتا ہے اور سرکاری عہدے بھی لے لیتا ہے، پھر اسی طرح کے لوگ میڈیا میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں اور وہاں پر پھر ایک بیانیہ بناتے ہیں اور اس کے تحت آ جاتے ہیں۔ جب حکومت جاتی ہے پھر وہیں چلے جاتے ہیں، یا ملک سے چلے جائیں گے یا وہاں بیٹھ کر اس کے لیے ایک یعنی تنظیم سازی کہہ لیں وہ کرتے رہیں گے اور ملاقاتیں اس طرح سے کرتے رہیں گے، آ کر خبریں بتاتے رہیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور اس کے بعد عہدے لیں گے۔ اب یہی نہیں، پی سی بی چیئرمین تو لگ گئے نجم سیٹھی صاحب جو وزیر اعلیٰ بھی رہے، نگران وزیر اعلیٰ بھی رہے، اور اس وقت بھی بڑے ان پر الزامات لگائے گئے کہ جی وہ کس طرح سے، اور پھر بعد میں وہ نظر آیا کہ وہ تو بالکل ایک پارٹی کے ساتھ تھے۔ اب ایک 14 رکنی کمیٹی بھی بنا دی، اس میں میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں رکھا گیا جی مصطفیٰ رمدے صاحب کو، یہ وکیل ہیں، یہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب لگائے گئے تھے نون لیگ کے دور میں، تو اس وقت یہ ہوا کہ خلاف ضابطہ پتہ لگا۔ یہ بیٹے ہیں رمدے صاحب کے، یہ جسٹس رمدے رہے، اور جسٹس رمدے صاحب کے اوپر پیپلز پارٹی نے الزام لگایا، افتخار چودھری اور جسٹس رمدے کے، یہ آروز کا الیکشن جو تھا 2013 کا جو نون لیگ جیتی تھی وہ ان لوگوں کی وجہ سے جیتی تھی۔ تو اب دیکھیے ان کو پھر پی سی بی میں بھی نواز دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اداروں کا حال، اس طرح سے ادارے، ریاست، ملک تباہ کیا جاتا ہے، کھوکھلا کیا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جی آئین، یہ ایک آئین آپ بناتے ہیں آگے جانے کے لیے، ملک کو بہتر کرنے کے لیے، وہ آئین ہی ختم کر دیا وزیر اعظم نے، اور جناب بس آ کر یہ کمیٹی بیٹھ گئی۔ تو صدیق جان کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو دانشور، جو صحافی اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں اور اس پر لکھ رہے ہیں کہ یہ کلاسک ایگزامپل ہے، بڑا واضح، آپ اس چیز کو سمجھ جائیں آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی ملک میں کس طرح لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، کس طرح وہ کہتے ہیں جی ہمارے طاقتور حلقوں سے بھی تعلقات ہیں، ہماری چڑیا ہمیں بتا رہی ہے فلاں جگہ بھی، اور یہ لوگ پھر آ کر تمام طاقت کے باوجود، پیسہ بے انتہا ہونے کے باوجود اداروں پر قبضہ جما لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ شریف خاندان کی جو تجربہ کاری ہے وہ اس کام میں بہت زیادہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو ان کو کیسے نوازنا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، ججز جو ہیں وہ اگر ہمارے حق میں فیصلے دیتے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد کس کو سینیٹر بنوانا ہے، کس کو گورنر لگانا ہے، کس کے بچوں کو کہیں بنانا ہے، پھر کوئی حاضر سروس جج اگر ضمیر اپنا بیچنا چاہتا ہے اس کو یہ پوچھتے ہیں بلا کے کہ جناب آپ کو کس کرنسی میں پیسے چاہیے، کس ملک میں چاہیے، کتنے پیسے چاہیے، آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کے بچوں کو کس ملک میں سیٹل کروانے ہیں، بتائیں، حکم کریں۔ یہ ان کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے۔ اور آپ دیکھیں، اب دو مثالیں آپ کے سامنے ابھی، ایک فہد حسین صاحب ہیں اور ایک یہ نجم سیٹھی صاحب ہیں۔ فہد حسین صاحب کو اگر آپ دیکھیں، جب یہ بنے ہیں، یہ ان کو نوکری پہ رکھا ہے شہباز شریف صاحب نے، ان کی ملازمت انہوں نے اختیار کی ہے۔ شہباز شریف کی نوکری اختیار کرنے سے پہلے جب بطور صحافی وہ آ رہے تھے تو 4 مہینے کے ان کے شوز اٹھا کے دیکھیں، ان کو بڑے بڑے چینل جو ہے وہ غیر جانبدار تجزیہ کار کے طور پر بٹھا رہے تھے، اصل میں تو وہ اندر سے میچ فکس تھا۔ اچھا، وہ 4 ماہ انہوں نے خوب غیر جانبدار تجزیہ کار کے طور پہ شریف خاندان کو سرو کیا، ان کو فائدہ پہنچایا، ان کی نمائندگی کی، اور اس کے بعد وہ آ کے اور انہوں نے نوکری حاصل کر لی شہباز شریف سے۔ اس کے بعد ان کی فیملی میں سے کس کس نے لیا وہ آپ کے سامنے چیزیں۔ اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب پہ آ جائیں، نجم سیٹھی صاحب بھی ماشاءاللہ غیر جانبدار تجزیہ کار، بڑے صحافی، بڑے انالسٹ، چڑیا، یہ وہ سارا کچھ انہوں نے خوب جو ہے وہ سرو کیا۔ اس کے بعد اب وہ بھی چیئرمین پی سی بی لگ گئے۔ تو بات یہ ہے، یہ شریف خاندان کا بڑا یہ ان کا ایک سیٹ پیٹرن ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ہمارا وفادار ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ لگائیں گے، جو مرضی ہو جائے لگائیں گے۔ وہ تو پہلے لگا دیتے تھے جب عدالتیں اس طرح سے ان کے کنٹرول میں نہیں تھی، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں تھی اور غیر جانبدار تھی۔ اب تو ویسے ہی سب ایک ہیں، اب تو ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، نہ عدالتوں سے ان کے لیے چیلنج، نہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے لیے چیلنج، نہ کسی اور ادارے سے ان کو چیلنج، تو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ ایسی چیزیں کر رہے ہیں، روزانہ کوئی ایک معاملے خصوصی نیا بن رہا ہے، کوئی ایک کسی کو وزیر مملکت بنا رہے ہیں، کسی کو وفاقی وزیر کا درجہ دے رہے ہیں، کسی کو کہیں لگا رہے ہیں، کسی کو، یہ تو روز بیٹھتے ہی اس چیز کے لیے ہیں کہ آج کون سا کھانچا لگانا ہے، آج کون سا ٹیکا لگانا ہے، آج کون سی لوٹ مار کرنی ہے، آج کس میں نوازنا ہے، پوری ایک لسٹ بنی ہوئی ہے
रोजाना एक दो बंदों को नवाजा जाता है, उसमें बिल्कुल ये भी सही। आ गया। अगर तो जो इसको आप माफिया इशराफिया कह लें, अगर तो आप इसका हिस्सा हैं तो पाकिस्तान इस वक्त आपके लिए एक यूँ समझिए कि दुनिया की सबसे आला रियासत बना हुआ है। आपके पास तमाम वसाइल हैं, हर चीज़ आपके अंडर है, इदारे भी, दौलत, गाड़ियाँ, पेट्रोल, हर चीज़ आपको अवेलेबल है और मुफ्त में है। लेकिन अगर आप एक आम इंसान हैं, आम पाकिस्तानी हैं, तो इस वक्त तारीख में सबसे ज़्यादा मुश्किल में है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।